अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा है कि गुज़िश्ता चंद दिन से रियासत में हो रही मूसलाधार बारिश के पेश नज़र पूरे रियासती इंतज़ामिया को सख्त चौकसी का हुक्म दिया गया है। मरकजी वज़ीर सयाहत और बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने किसानों की बहबूद से मुताल्लिक तमाम खिदमात को पीएम किसान समृद्धि सेंटर में एक छत के तले लाया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वानामा वेंकटेश्वर राव की अर्जी को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले पर हुक्म मुल्तवा के लिए दरख्वास्त की, जिसके तहत कोत्तागुड़म असम्बली हल्के से इनके इंतखाब को कलअदम करार दिया गया था। आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के अजला निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में एकादुका मकामात पर इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। अब खबरें तफसील के साथ। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा है कि गुज़िश्ता चंद दिन से रियासत में हो रही मूसलाधार बारिश के पेश नज़र पूरे रियासती इंतज़ामिया को सख्त चौकसी का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा कि ज़िले कलेक्टरों, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस और दीगर आला अहदेदारों के साथ रियासत में सैलाब की सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि बचाव की कार्रवाइयों के लिए NDRF, SBRF और फायर सर्विसेज की टीमों को तैयार रखा गया है। सेक्रेटेरिएट में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया ताकि सैलाब की सूरत हाल पर नज़र रखी जा सके। इस कंट्रोल रूम में 3 सीनियर अहदेदारों को मुकर्रर किया गया, जो सूरत हाल पर मुस्तकिल नज़र रखे हुए हैं। एक सरकारी बयान में बताया गया कि ज़िले कलेक्टरों के दफातर में भी ऐसे ही कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। रियासत के कई अजला, खुसूसन शुमारी तेलंगाना के अजला में कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। भोपालपल्ली ज़िले के मोरांचापल्ली गाँव में एक तालाब लबरेज हो गया, जिसके नतीजे में पूरा गाँव ज़ेरे आब आ गया। ज़िला इंतज़ामिया ने देहात के अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। वरंगल और रनमकुंडा टाउन्स की कई कॉलोनियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इक़दामात कर रहा है। इस दौरान रियासत में इंतहाई शदीद बारिश के पेश नज़र हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों के लिए कल भी तातील का ऐलान किया है। मरकजी वज़ीर सयाहत और बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने किसानों की बहबूद से मुतालिक तमाम खिदमात को पीएम किसान समृद्धि सेंटर में एक छत के तले लाया है। उन्होंने राजस्थान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों इन मराकज़ के इफ्तिताह की तकरीब में शामीरपेट में शिरकत की। बाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मेयारी बीज, खाद, मिट्टी और बीजों के टेस्टों की सहूलतें इन मराकज़ में दस्तियाब होंगी। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा सल्फर कोटेड यूरिया भी दस्तियाब होगी। रियासत में 49,000 से ज़ायद फर्टिलाइज़र डिपोज को समृद्धि सेंटर में तब्दील किया गया है। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे में आ रही तब्दीलियों के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए इन मराकज़ में प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। बल्दी नज़्म व नस्क के वज़ीर KT रामाराव ने कहा है कि शदीद बारिश की वजह से इंसानी जानों का नुकसान न हो, इसके लिए वसी तर इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने GHMC और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इमदादी कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि बारिश के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात किए जाएँ। बल्दी नज़्म व नस्र और शहरी तरक्यात महकमे के अहदेदारों के हमरा उन्होंने हुसैन सागर इलाके का दौरा किया और सूरत हाल का जायज़ा लिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वानामा वेंकटेश्वर राव की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले पर हुक्म मुल्तवा के लिए दरख्वास्त की, जिसके तहत कोत्तागुड़म असम्बली हल्के से इनके इंतखाब को कलअदम करार दिया गया था। 2 दिन कबल जस्टिस राधा रानी ने वेंकटेश्वर राव के इंतखाब को कलअदम करार दिया था और अर्जी गुजार जलगम वेंकट राव को 12 दिसंबर 2018 से असम्बली के लिए मुंतखब करार दिया था। वेंकटेश्वर राव ने एक अर्जी दायर करते हुए इस फैसले को मुअत्तल करने की दरख्वास्त की थी। इनका कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू होना चाहते हैं और इसलिए हाईकोर्ट के फैसले को मुअत्तल रखा जाए। वेंकट राव ने भी एक अर्जी दायर की थी। जस्टिस राधा रानी ने वेंकटेश्वर राव की अर्जी को मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मणिपुर तशद्दुद के मसले पर शोर शराबा आज भी जारी रहा। लोकसभा की कार्रवाई 2 मरतबा मुलतवी होने के बाद जब 3 बजे दोबारा शुरू हुई तो ऐवान में अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज के बीच जल विश्वास तरमीमी बिल मंजूर किया गया। जब शोर शराबा जारी रहा तो ऐवान की दिनभर के लिए मुलतवी कर दिया गया। राज्यसभा में भी ऐसी ही सूरत हाल देखी गई। पहली मरतबा इल्तवा के बाद ऐवान की कार्रवाई जब 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो अपोजिशन के अरकान का एहतजाज जारी रहा। जब सदर नशीन जगदीप धनखड़ ने अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को इजहार ख्याल की इजाज़त दी तो हुक्मरान जमात के अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके नतीजे में ऐवान की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। जब 2 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो अपोजिशन ने अपना एहतजाज जारी रखा
اور ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ ایوان نے سینماٹوگرافی ترمیمی بل 2023 مختصر مباحث کے بعد منظور کر لیا گیا۔ اس کے بعد ایوان کی کارروائی کو دن بھر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ منچریال ضلع ہیڈ کوارٹر کے کئی علاقوں میں شدید بارش کی وجہ سے نشیبی علاقوں کے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ گوداوری کے مابین دریا علاوہ گو اور سائی کنٹا کے کنارے واقع NTR نگر کے مکینوں کو دور ریلیف کیمپوں کو منتقل کیا گیا۔ اس سے قبل کلکٹر بی سنتوش، ڈپٹی کمشنر آف پولیس سدھیر کیکن، ایڈیشنل کمشنر بی راہول نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ کیندریہ ودیالیہ کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر ڈی منجوناتھ نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کی وجہ سے انقلابی اور مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ نئی تعلیمی پالیسی کے 3 سال کی تکمیل کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے منجوناتھ نے کہا کہ اس پالیسی کے بہتر نتائج برآمد ہو رہے ہیں کیونکہ معیار اور مجموعی تعلیم پر توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی ہدایت پر کیندریہ ودیالیہ نے ملک کے دور دراز کے مقامات پر تمام بنیادی سہولتوں سے لیس اسکول تعمیر کیے ہیں۔ اس موقع پر اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کے رمیش، نیشنل اوپن اسکول کے ڈپٹی ڈائریکٹر انل کمار بھی موجود تھے۔ نو ودیالیہ سمیتی کے ڈپٹی کمشنر گوپال کرشنا نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی پر عمل آوری سے تعلیمی طریقہ کار کو بہتر بنانے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کو اقدار کے ساتھ زندگی کے ہنر بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجموعی تعلیم کے تحت کیے جا رہے اقدامات سے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ریاستی وزیر KT راما نے TSET کے انتظامیہ کو تجویز پیش کی ہے کہ وہ مسابقتی امتحانات میں شرکت کے خواہش مند طلباء کے لیے انوکھے تعلیمی ماڈیول کو تیار کرے۔ حیدرآباد میں TSET کی 6 سالانہ تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیمولیشن اور اینیمیشن کے بشمول مختلف ٹیکنالوجیوں کا استعمال کرتے ہوئے مواد تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ودیا اور نپونا نامی 2 چینل اور ایپس کے ذریعے مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارم چلانے پر TSET کو مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے اس کی انتظامیہ سے کہا کہ وہ دنیا بھر میں موجود تیلگو دانوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اپنے مواد کو اور بھی وسعت دے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے احتیاطی اقدام کے طور پر کئی ٹرینوں کو یا تو منسوخ کر دیا یا ان کا رخ موڑ دیا ہے۔ ریاست میں شدید بارش سے پیدا ہونے والی صورتحال کا ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے جنرل مینیجر ارون کمار جین نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ جنرل مینیجر نے ان راستوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کی جہاں پٹریاں زیر آب آ گئی ہیں۔ انہوں نے مسافرین کی سلامتی کے لیے عہدیداروں کو ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے اضلاع نرمل، نظام آباد، جگتیال، راجنا سرسلہ، کریم نگر، پیداپلی، وقار آباد، سنگاریڈی، میدک اور کاماریڈی میں ایک مقامات پر انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ ان مقامات پر 24 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ دفتر موسمیات نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ریاست کے کئی اضلاع میں ایک مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ مگر کرنول، ونپرتی، نارائن پیٹ اور جوگلامبا گدوال اضلاع میں بعض مقامات پر شدید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، نرمل، نظام آباد، یدادری بھونگیر، سنگاریڈی، میدک اور کاماریڈی اضلاع میں کل بعض مقامات پر انتہائی شدید بارش ہو سکتی ہے۔ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران بیشتر مقامات پر اوسط تا شدید بارش ہوگی۔ BRS رکن اسمبلی جے مہپال ریڈی کے فرزند کی موت۔ BRS کے حلقے پٹن چیرو کے رکن اسمبلی جے مہپال ریڈی کے فرزند کی حیدرآباد میں ایک اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی۔ 34 سالہ وشنوردھن ریڈی BRS کے سرگرم کارکن تھے۔ وہ 23 جولائی کو علیل ہو گئے۔ ان کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کروایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ارقان کی نشاندہی کی۔ ان کی موت علاج کے دوران ہو گئی۔ ان کے پسماندگان میں اہلیہ کے ساتھ ساتھ فرزند اور دختر بھی شامل ہیں۔ تلنگانہ میں ملٹی پرپز ہیلتھ اسسٹنس کی 1520 جائیدادوں پر تقررات کا اعلامیہ جاری۔ حکومت تلنگانہ نے محکمہ کمشنر آفس ہیلتھ و قبائلی بہبود کے تحت 1520 ملٹی پرپز ہیلتھ اسسٹنس کی جائیدادوں پر تقررات کا اعلامیہ جاری کیا۔ اس اعلامیہ کے تحت 25 اگست کی صبح 10:30 بجے سے 19 سپتمبر کی شام 5 بجے تک اہل امیدوار آن لائن درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ریاستی وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے 1520 ملٹی پرپز ہیلتھ اسسٹنس کے عہدوں پر تقررات کے لیے اعلامیہ کی اجرائی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں سرکاری محکموں میں تقررات کا میلہ جاری ہے۔ مدد نہیں ملی تو خودکشی ہی واحد راستہ، قرض میں ڈوبے مہاراشٹر کے کسان نے وزیر اعلیٰ شنڈے کو لکھا خط۔ ٹماٹر کی مہنگائی نے بھلے ہی ٹماٹر کی کاشت کرنے والے کچھ کسانوں کی قسمت کھول دی، لیکن قرضدار کسانوں کے لیے آج بھی زندگی محال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لگاتار کسانوں کی خودکشی کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ مہاراشٹر کے ہنگولی میں رہنے والے ایک کسان نے بھی اپنے حالات سے پریشان ہو کر خودکشی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ قرض کے بوجھ میں دبے اس کسان نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے کو ایک خط لکھا جس میں ہٹ جانے کا مطالبہ کیا۔
ان کا کہنا ہے کہ اگر ہرجانہ نہیں دیا جاتا ہے تو اس کے پاس خودکشی کے علاوہ کوئی دوسرا متبادل نہیں بچے گا۔ دراصل ہنگولی کے سنگاؤں تعلقے واقع سبت گاؤں باشندہ گجانن رائن اوچار پر تقریباً 20 لاکھ روپے قرض ہے۔ گجانن نے گزشتہ 23 جولائی کو وزیر اعلیٰ کو لکھے گئے خط میں اس قرض کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ ان کی ایک ایکٹر اراضی پر انار کی کاشت ہے۔ کووڈ-19 وبا کے بعد سے وہ کسی بھی بازار میں سے فروخت نہیں کر پایا۔ 2 سال سے انار نہیں بیچے جانے کے سبب تقریباً 50 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ گجانن کا یہ خط وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں 24 جولائی کو سونپا گیا اور اب کسان جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ گجانن کا کہنا ہے کہ کنبے میں 5 افراد ہیں جنہیں کھانا کھلانا بھی اب دشوار ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2 بینکوں سے قرض لے کر رکھا ہے، ایک بینک سے تقریباً 5 لاکھ روپے اور دوسرے سے تقریباً 15 لاکھ روپے۔ لگاتار بینک سے نوٹس مل رہے ہیں اور قرض ادا نہ کر پانے کے سبب ذہنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خط میں کسان نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ حکومت معاوضہ دے ورنہ خودکشی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ گیان واپی معاملے میں سماعت مکمل، الہ آباد ہائی کورٹ نے 3 اگست کو سنائے گا فیصلہ، تب تک سروے پر روک۔ گیان واپی مسجد احاطے کا سروے کرائے جانے کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ میں مسلم فریق کی جانب سے داخل کی گئی عرضی پر آج سماعت مکمل ہو گئی۔ عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا ہے اور فیصلہ سنانے کے لیے 3 اگست کی تاریخ مقرر کی ہے۔ فیصلہ آنے تک ASI سروے پر لگی روک کو برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا، یعنی سروے پر روک کا عبوری حکم اب 3 اگست تک اثر انداز رہے گا۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہندو فریق کے وکیل وشنو جین نے کہا کہ 3 اگست تک فیصلہ محفوظ ہے، تب تک سروے پر اسٹے جاری رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ASI نے یقین دلایا ہے کہ سروے کے دوران عمارت کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے فیصلہ سروے کے حق میں آنے کی امید ہے۔ آج ہوئی سماعت کے دوران ہندو فریق کے وکیل نے الہ آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ محمود غزنوی سے لے کر کئی بار ہندوستان کے مندروں کو توڑا گیا، گیان واپی بھی پہلے مندر ہی تھا اور آزادی کے بعد سبھی کا عبادت کا اختیار حاصل ہوا۔ اس دلیل پر جج نے کہا کہ مندر کو توڑا گیا تو وہاں بھی کاشی وشوناتھ مندر کیسے موجود ہے؟ جواب میں وشنو جین نے کہا کہ اسے ہلیا بائی ہولکر نے بنوایا ہے۔ اورنگزیب نے مندر توڑنے کے بعد مسجد کی جب تعمیر شروع کرائی تھی تو کام مکمل نہیں ہو سکا تھا۔ یہ صرف موجود ڈھانچہ ہے، یہاں آج بھی وشویشور براجمان ہے اور صدیوں سے پوجا ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے ED ڈائریکٹر کی مدت کار 15 ستمبر تک بڑھانے کو دی منظوری، مرکز نے لی راحت کی سانس۔ مرکزی حکومت نے آج اس وقت راحت کی سانس لی جب سپریم کورٹ نے ED ڈائریکٹر سنجے کمار مشرا کی مدت کار کو 15 ستمبر تک بڑھانے کی منظوری دے دی۔ حالانکہ مرکز نے مطالبہ کیا تھا کہ سنجے کمار کی مدت کار 15 اکتوبر تک بڑھائی جائے، لیکن 27 جولائی کو اس معاملے پر سماعت کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے 15 ستمبر تک کا وقت دیا اور کہا کہ یہ منظوری ملک کے مفاد کو دیکھتے ہوئے دی گئی ہے۔ BJP RSS کو عوام کی تکلیفوں سے فرق نہیں پڑتا، یہ اقتدار کے لیے منی پور کیا ملک کو بھی جلا دیں گے، راہل گاندھی کا بیان۔ منی پور میں تشدد اور 2 خواتین کے برہنہ پریڈ کے خلاف سڑک سے پارلیمنٹ تک اپوزیشن کے احتجاج کے درمیان کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ایک بار پھر وزیر اعظم کی خاموشی پر حملہ کیا ہے۔ یوتھ کانگریس کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ سب نے دیکھا ہے منی پور میں کیا ہو رہا ہے۔ خیال ہے کہ اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ اس بات پر بضد ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی پارلیمنٹ میں منی پور پر بیان دے اور اس پر تفصیلی بحث کی جائے، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپوزیشن کے مطالبے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور پارلیمنٹ کی کارروائی تعطل کا شکار ہے۔ راہل گاندھی نے اپنے بیان میں کہا کہ PM مودی نے منی پور کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ ملک کے وزیر اعظم کچھ کہیں گے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ملک کے وزیر اعظم ہوائی جہاز سے امپھال جائیں گے اور لوگوں سے بات کریں گے۔ کانگریس کے دور میں PM یہی کیا کرتے تھے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے مزید کہا کہ RSS BJP اور کانگریس کے درمیان نظریاتی جنگ چل رہی ہے، جہاں کانگریس کا نظریہ آئین کی حفاظت اور ملک کا اتحاد اور سماجی عدم مساوات کے خلاف لڑنا ہے، وہیں دوسری طرف RSS BJP چاہتی ہے کہ چنندہ لوگ اس ملک کو چلائیں اور ملک کی ساری دولت ان کے ہاتھ میں ہو۔ BJP RSS صرف اقتدار چاہتی ہے اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اقتدار کے لیے وہ منی پور کو جلا دیں گے، پورے ملک کو جلا دیں گے، انہیں ملک کے درد کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مظفر نگر میں واقع ایک بوائلر پھٹنے سے زوردار دھماکہ، 2 مزدوروں کی موت، وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا اظہار غم۔ مظفر نگر واقع تھانہ نئی منڈلی علاقے میں مکھیالی کے پاس ایک کیمیکل فیکٹری میں آج بوائلر پھٹنے سے زوردار دھماکہ ہوا، جس میں 2 مزدوروں کی موت ہو گئی۔ اس حادثے میں ایک مزدور سنگین طور پر زخمی بھی ہوا، جس کو علاج کے لیے مقامی اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مکھیالی واقع بجرنگ علم فیکٹری میں یہ حادثہ ہوا۔ کیمیکل بنانے کے دوران تیز دھماکے کے ساتھ بوائلر پھٹ گیا،
جس میں بھوپانا حلقے کے کسولی گاؤں باشندہ علی نواز 42 سال اور سنبھل ضلع کے چندوسی باشندہ رام بھورن 55 سال کی موت ہو گئی۔ اس واقعے میں کسولی کا رہنے والا 60 سالہ جے پال زخمی ہوا، جسے علاج کے لیے ہائر سینٹر ریفر کیا گیا۔ اس دردناک حادثے کی خبر ملنے کے بعد ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اظہار افسوس کیا۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ کے سینئر افسروں کو موقع پر جا کر راحت رسانی کا کام ذمہ داری کے ساتھ کرنے اور زخمیوں کو فوراً اسپتال پہنچا کر ان کا مناسب علاج کرانے کی ہدایت دی۔ ایک ٹویٹ کے ذریعے وزیر اعلیٰ نے زخمیوں کی فوری صحتیابی کے لیے دعا بھی کی۔ گوا سے واپسی کے دوران سڑک حادثہ 2 افراد ہلاک۔ گوا سے واپسی کے دوران پیش آئے سڑک حادثے میں 2 افراد ہلاک اور ایک شخص زخمی ہو گیا۔ یہ حادثہ تلنگانہ کے ضلع محبوب نگر کے مکتھل ٹاؤن کے گڈی گنڈلا گاؤں کے نوائی علاقے میں جمعرات کی صبح اس وقت پیش آیا جب آندھرا پردیش کے پلناڈو ضلع سے تعلق رکھنے والے ان افراد کی کار حیدرآباد کی سمت جانے والی لاری کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کے دوران اس سے متصادم ہو گئی۔ لاری ڈرائیور نے اس معاملے پر توجہ نہیں دی۔ بعض افراد نے لاری کو اوورٹیک کیا اور ڈرائیور کو اس کے بارے میں بتایا۔ تب تک لاری کو حادثے کا شکار کار کے ساتھ آدھی کلومیٹر سے زیادہ تک جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ لاری کو روکنے اور حادثے کا احساس ہونے کے بعد لاری ڈرائیور فرار ہو گیا۔ اس بات کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچ گئی، جس نے ایک زخمی کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا، جبکہ 2 مہلکین کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ گیان واپی سروے پر سوامی پرساد موریا کا بیان، ہندو مندروں کی بھی ہو جانچ پڑتال، بدھ مٹھوں کو توڑ کر بنائے گئے۔ وارانسی میں واقع گیان واپی مسجد کا سائنسی سروے کرائے جانے کے مطالبات کے درمیان سماجوادی پارٹی لیڈر سوامی پرساد موریا نے تبصرہ کیا ہے کہ اگر سروے ہو رہا ہے تو صرف گیان واپی کا ہی کیوں، ملک کے تمام ہندو مندروں کی بھی جانچ ہونی چاہیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملک میں زیادہ تر ہندو مندر بدھ مٹھوں خانقاہوں کو گرا کر بنائے گئے تھے۔ سوامی پرساد موریا نے بدری ناتھ دھام کے حوالے سے بھی ایسا ہی دعویٰ کیا۔ سوامی پرساد موریا نے کہا کہ اگر گڑھے مردے اکھاڑنے کی کوشش کی گئی تو بات بہت دور تک چلے جائے گی اور ہم یہ نہیں چاہتے، کیونکہ بھائی چارہ برقرار رکھنے، باہمی ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے 15 اگست 1947 تک جو صورتحال تھی اس پر ہی غور کیا جائے۔ انہوں نے کہا 8ویں صدی تک بدری ناتھ دھام بھی بدھ مت کی خانقاہ تھی۔ آدی شنکر آچاریہ نے اسے ہندو مندر بنا دیا۔ ایسی صورتحال میں اگر ایک کی بات چلے گی تو پھر سبھی کی بات چلے گی۔ ہم گڑھے مردے اکھاڑنا نہیں چاہتے۔ میں ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی پر یقین رکھتے ہیں، ہم بھائی چارے پر یقین رکھتے ہیں، ہم سماج کو تقسیم کرنے کے بجائے متحد ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ جمعرات کے روز دیوان جوڑی بارگاہ حضرت عباس کا ساؤتھ زون ڈی سی پی نے دورہ کرتے ہوئے زیارت کی۔ اس موقع پر انہوں نے یہاں سیکیورٹی بندوبست کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر متولی میر حیدر علی حذیفہ علی نے ڈی سی پی کا استقبال کیا۔ थोड़ा सा आगे हटो, एकदम वो कौन चले यार, मान लो ये कवर उठा लो भाई, ये कवर उधर ऊपर आइए।
मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोलते हैं, हम लोग ऐसे नाम वगैरह अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।